5th स्टंप से बॉल को अंदर लेके आना है तो यहाँ से बाबर से कुछ नहीं हो सके, क्योंकि बाबर का जो एक बैट और बैट के दरमियान में जो गैप है वो रहेगा और वो उसकी मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप लेके चला जाएगा। रिसेंटली आपने कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनको भी ट्रीटमेंट दी है? वसीम जूनियर है, आजम खान जो है इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बैटिंग करते देखें और ही हैज मैनेज्ड टू लूज माशाल्लाह ऑलमोस्ट 15 to 17 किलो। टारगेट हमारा जो है वो यही है कि हम तकरीबन 25 kgs तक उनका वेट कम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इतनी वॉक कर लेते हैं कि जो उनको नहीं करनी चाहिए। जॉइंट्स को उनके अंदर खास ऑयल सा होता है और जितना आप ज्यादा चलेंगे वो उतना इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर बात है एक कैपेसिटी है बॉडी की, मसल को टाइम चाहिए कि वो दोबारा रिपेयर हो। जो लोग कम सोते हैं वो एज जल्दी कर देते हैं। शोएब अख्तर भागता था तो बकायदा आवाज आती थी उसके पैरों की। और जावेद मियां साहब जो होते थे वो क्या करते थे, वो खेलते थे साथ ही उसको बातें करते थे, को मजाक करते थे और साथ ही फिर दोबारा समवन हु वाज अ रियल क्रिकेटर वो जावेद मियां साहब। उनके किस्म के अंदर कौन से मसल्स उनको चाहिए? बॉलर के लिए आपको खास मसल सेट जो है उनकी जरूरत होती है, उसकी ट्रेनिंग अलग है, बैट्समैन की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। तो वो मैंने उनको थोड़ा एजुकेट किया उस चीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ फेथ। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मसीहा तुम मसीहा इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, डॉक्टर माद साहब मौजूद हैं। माद भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं चाहूँगा क्योंकि ये इतना मुश्किल लफ्ज़ है, मस्कुलर स्केलेटन डिजीजेस, ये क्या होती हैं और आप इस चीज़ के डॉक्टर हैं, तो ये क्या चीज़ है? बेसिकली जी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है आपका सिस्टम है जिसमें आपके सारे मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये समझ लें कि हमारा जो मूवमेंट करना है, हरकत करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इवन बात करना है, इस सब में मसल इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि बॉडी का सबसे इंटीग्रल सिस्टम है, अपार्ट फ्रॉम के आपका एक हार्ट है जो आपको ठीक है एक पंप के तौर पे एक ब्लड की सर्कुलेशन है, वो एक अलग से चीज़ें। लेकिन जो आपका बेसिक आपकी जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी, लोकोमोशन का एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, लोकोमोशन। व्हाट इज़ लोकोमोशन? तो ये लोकोमोशन में सबसे ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व है। अच्छा अमाद भाई, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंसान के अंदर आती है कि मेरे 4-5 सवाल हैं, मैं प्रोग्राम के शुरू में रख दूँ ताकि जो पॉडकास्ट देख रहे हो तो उनको पता हम किन किन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और डेफिनेटली चीज़ें यहाँ से निकलती भी आएंगी। एक तो मेरा ये हुआ कि मसल रिपेयर किस चीज़ का नाम है, दूसरा कि बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है इस टाइम पे, जो आम अमराज हैं आजकल जो लोग डॉक्टरों को नहीं दिखा सकते उनके लिए क्या टिप्स हैं कि अपनी बॉडी का मुआयना कैसे करें, इस टाइप की हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जो आपसे ये है कि वो एक कहते हैं दुख खुदा की तरफ से एक ही है, सिर्फ खुदा की तरफ से एक ही दुख है जो है बिछड़ने का दुख। लाइक कोई जब दुनिया से वफात पा जाते हैं तो एक वाहिद दुख खुदा की तरफ से है, बाकी सारे इंसानों के बनाए हुए दुख हैं। अच्छा, जो इंसानों के बनाए हुए दुख हैं तो हम एक साम्राज्य में रहते हैं जिसको कैपिटलिज्म बोलते हैं हम लोग, और उसके अंदर होता ये है कि डॉक्टर का सबसे बड़ी जो नीड है वो है मरीज़ होंगे तो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स का काम चलेगा। तो मैं आप प्लीज़ मैं थोड़ा सा वो कह रहा हूँ अवामी सवाल कर रहा हूँ आपसे। तो देखा जाए तो डॉक्टर इजाद किए गए, लेट सपोज, या डॉक्टर बने, उन्होंने एक मेडिसिन को स्टडी किया, उन्होंने किसी के उसको, लेकिन जो बीमारी थी वो भी तो मैन मेड थी कि बीमारियाँ कुदरती होती हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं क्या बीमारी कुदरती होती है कि मैन मेड होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, पहले डॉक्टर से पहले एक कॉन्सेप्ट था, उसका कॉन्सेप्ट को कहते थे हीलर्स, कि लोग हीलर थे। ठीक है। कि लोग को कोई बीमारी होती थी और वो आमतौर पर बीमारी आप ये कह सकते हैं नेचुरल नहीं थी, वो आमतौर पर किसी को कोई फ़र्ज़ करें जिस ज़माने में हम बात करें स्टोन एज की, ठीक है, जब से आपको कहते हैं हीलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो उसको कोई आदमी चलते चलते गिर गया, उसको चोट लग गई, उसको मरहम की ज़रूरत पड़ी, तो उस ज़माने में जो लोग थोड़े बहुत उस ज़माने में तहकीक करने वाले लोग थे, जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग थे, उन्होंने कोई अपनी एक छोटे मोटे कोई मरहम बनाए होते थे उस ज़माने में, कोई ऑइंटमेंट्स बनाई होती थी, कोई सब चीज़ें बनाई होती थी, तो वो उस वक्त फौरी तौर पे उन मसाइल का हल उनको दे देते थे। ठीक है। सो दे वर एक्चुअली कॉल्ड हीलर्स। इसीलिए ये जो हीलिंग का कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर्स के हाथ में, ये उस ज़माने से शुरू हुआ। और उस वक्त कोई एक ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है, कि जिसको आपको पढ़ के आपने हीलर बनना था। वो बेसिकली लोगों की अपनी एक सेल्फ डिराइव्ड प्लस सेल्फ एजुकेटेड
جو لوگ تھے ان کے اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنی چیزیں اس طرح سے ڈیولپ کی, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کو آگے امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا, کچھ کو فائدہ ہوا, کچھ کو فائدہ نہیں بھی ہوا, لیکن ان کا ایک نام پوری کمیونٹی کے اندر جہاں پہ وہ پریکٹس کرتے تھے یا جہاں پہ وہ رہتے تھے, پریکٹس بھی نہیں میں کہوں گا, رہتے تھے, وہ اس جگہ پہ ان کا ایک نام ہو گیا, وہ مشہور ہو جاتے تھے. پھر یہ ہونا شروع ہوا کہ کمیونٹی جب آپس میں, جب دنیا ایک گلوبل ولیج کے طور پہ سامنے آئی, تو جو چھوٹی کمیونٹیز تھیں وہ بڑی کمیونٹیز کے ساتھ لنک اپ ہوئیں, پھر بڑی سے بڑی کمیونٹیز ہوتی گئیں, تو وہی ایک نام یا ایک آدمی کا نام جو ہے وہ مشہور ہوتا گیا. ٹھیک ہے, لوگ اس کو دوسری جگہوں سے بھی آ کے دکھانا شروع ہو گئے. پھر آبویسلی ان لوگوں نے بھی کوشش کی, محنت کی کہ ہم اپنے انہی میتھڈس کو ریفائن کریں, کسی طرح سے ان کو ہم سائنٹیفکلی چیزیں کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پہلے تو اتنی زیادہ سائنس امپلیمنٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن اب آج کل کی جو میڈیسن ہے یا آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے, اس میں ہم ہر چیز کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کو ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ایویڈنس ہے اس چیز کی تو ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. پہلے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو سوال ہے کہ ہاں بیماریاں جو ہیں وہ نیچرلی تو اس طرح نہیں ہوتی, لیکن یہ ایکوائرڈ ہوتی ہیں زیادہ, کہ آپ کوئی چیز کی زیادتی کریں. فار ایگزامپل جس طرح ہمارے یہاں پہ مسائل ہیں اب, جس طرح شوگر کا مسئلہ ہے, کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, اس کے بعد ہڈیوں کے ایشوز ہیں, آرتھرائٹس ہے, ان سب میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں اپنی زندگی کے اندر, تو وہ بڑا ایک آسان سا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں بیلنس. اگر آپ کا زندگی میں بیلنس ہو, سونے کا, جاگنے کا, کھانے کا, فاقہ کرنے کا, اس کے بعد ہر چیز کا اگر آپ بیلنس کسی طرح مینٹین کر لیں, تو میرے خیال سے آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. مادھوی میں کوئی ہم لوگ یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ میں ایک بڑے کمفرٹ زون میں ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے نا وہ باتیں پوچھ سکتا ہوں جو میری دل کے وہ تھے نا, سارا کتھارسس تھا. تو ایسی باتیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں فرسٹ ورلڈ کے اندر, لیکن وہ کہتے ہیں نا تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. میکڈونلڈ جب انڈیا میں آیا تو اس نے ویج برگر بیچا, بالکل ایسے کہ برگر کا اوریجن ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کے اندر, الحمدللہ ہم لوگ تھرڈ ورلڈ ہیں اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس کے اوپر, یہاں پر لوگوں کو پراپر کیلریز نہیں ملتی. تو وہ ان چیزوں کی ڈیٹیل میں کیسے جائیں گے؟ کہ مجھے تو اتنا بھی پتا ہے کہ جب بائی پاس کا علاج ہو رہا ہے کسی کا, تو ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں لکھوانے کے لیے کہ جی اگر یہ مریض وفات پا گئے تو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں, یہ لکھوا لیتے ہیں پہلے, وہ ہاسپٹل اپنے اوپر نہیں لیتا. تو ایک تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی کوئی ڈاکٹرس کا کوئی اس طرح کی پریکٹس ہے کہ انہوں نے بنایا ہوا کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر ہم کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, کیسے بتائیں گے, جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو اپنا علاج کیسے کروائیں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا کچھ چیزیں زیادہ کھانے سے, کچھ فوڈ زیادہ کھانے سے بیماریاں ہو جاتی ہیں, زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے, بینگ اے لیفٹسٹ یا ایک میں لیفٹ کی اپروچ اگر لے کے چلوں, کہ اگر چینی نہ ہو تو پاکستان کے اندر 16 کروڑ مزدور کسان مر جائے گا, کیونکہ وہ چینی صرف واحد ایک ایسا سورس ہے جس سے وہ زندہ ہے, اور اسی چینی سے پاکستان کی جو 1% اشرافیہ یا کوئی 40-50 لاکھ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو وہ چینی ان 50-60 لوگوں کے لیے وینمس ہے, لیکن ایک بہت بڑی پاپولیشن کے لیے زندہ رہنے کا سورس ہے. تو ہم اس چینی کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں پھر تھرڈ ورلڈ کے اندر؟ جی دیکھیں, میں نے دوبارہ سے میں وہیں پہ واپس آؤں گا, بیلنس کی ہم بات کر رہے تھے. بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں, یا اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ کا ملک ہے, اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, انہوں نے ہر ملک کے لیے, ہر کانٹیننٹ کے لیے اپنا ایک پلان بنایا ہوتا ہے, ایک ایجنڈا بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ہیلتھ کی, اس کو کہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, WHO جو ہے. اب اگر اس کو آپ دیکھیں, پھر یونیسیف ہے ایک جو بچوں کے لیے کام کرتی ہے خاص طور پہ. FDA بھی ایک پاکستان میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں, جو ہماری جو ڈرگز ہوتی ہیں, ڈرگ سے مراد جو دوائی ہوتی ہے اس کا ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جی. اور الحمدللہ انہوں نے پچھلے 1 سال سے یا 2 سال سے انہوں نے کہا جو دل چاہ رہا ریٹ رکھو, جو لائک دیر از نو چیک اینڈ بیلنس آن. یعنی کہ پیناڈول کا پتہ اگر 7 روپے کا ہوتا تھا تو وہ 70 روپے کا بھی بیچ سکتے ہیں, وہ لائبل نہیں ہے پوچھنے کے لیے کمپنی کو, FDA. تو ایک یہ بھی ادارہ ہے, اس کو بھی ایک تھوڑا سا خراج تحسین اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے اس وجہ سے ہیں کہ لوگ جو خاص طور پہ ڈیسیژن میکرز ہیں,
یا جو ان آرگنائزیشنز میں ہیں, جو آرگنائزیشنز کوئی ملک چلاتی ہیں, ان کا اصل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہو کسی چیز کے ساتھ, تو وہ ان کو وہ چیزیں وہ نہیں کرنی چاہیے, یا ان کو وہ جابس یا ان کو وہ عہدے نہیں ملنے چاہیے. فار ایگزامپل اگر باہر کا کوئی ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ لوگ جو زیادہ, اب تو خیر وہاں بھی بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہیں, یا میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح نہیں رہیں جس طرح پہلے تھی, کہ اگر آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو آپ کو کوئی پرسنل بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی ہڈن طریقے سے یا کسی اور کے نام کے اوپر, اپنے بچوں کے نام پہ, اپنی بیگم کے نام پہ, اپنے والد صاحب کے نام پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہیں آف شور اکاؤنٹس بھی کھلوا لیتے ہیں, کوئی بزنس بھی کرتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ جو اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنا کوئی کاروبار نہیں کرتے. آپ کو ایک اور بڑی خطرناک بات بتاؤں, انڈیا ہمارا دشمن ملک نہیں, جو ہمارا دشمن 150 کروڑ لوگوں کا ملک, ان کے ملک میں نا اکشے کمار ایک بہت بڑا ہیرو ہے, بہت بڑا پتہ ہوگا آپ کو. تو اکشے کمار کو نا انہوں نے کہا کہ کینیڈین نیشنلٹی دیتے ہیں آپ کو. اکشے نے کہا موسٹ ویلکم, اس نے لے لی. انڈیا نے انڈین نیشنلٹی واپس لے لی. انہوں نے کہا جی ہمارا رول ہے کوئی بھی ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر وہ بیان المرسوس ہوا جب ہم نے انڈیا کو کافی زیادہ مارا, پاکستان نے دشمن ملک ہے نا ہمارا, تو ہم نے ان کو کافی پٹائی کی ان کی. تو انہوں نے نا اکشے کمار گیا آپ کا کینیڈا, اس نے کہا یار یہ لو اپنی نیشنلٹی واپس, اور انڈیا کو آ کے کہا سر پلیز مجھے دوبارہ انڈین نیشنلٹی دے دیں, اور وہ وندے ماترم کا انہوں نے نعرہ لگایا. مین ویل پاکستان میں 95% پولیٹیشنز, بیوروکریٹس سارے ڈیول نیشنل ہیں, سارے ڈیول نیشنل ہیں. کوئی کینیڈا کا ہے, کوئی امریکہ کا ہے, کوئی جس ملک کی ڈیول نیشنلٹی ملتی ہے وہ ڈیول نیشنل ہے. تو یہ پاکستان میں یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو میں اصل میں اس ٹاپک پہ آ رہا تھا کیونکہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے. ایک باڈی میں, وہ منا بھائی سے ہمیں یاد ہے کہ ایک باڈی میں 256 بونز ہوتی ہیں آئی تھنک, ٹھیک ہے, وہ سنجے دت نے بولا تھا تو ہمیں وہاں سے یاد ہوا. ویسے ہمیں کسی نے اسکول میں نہیں پڑھایا, حالانکہ ہمیں یہ سنجے دت نے پڑھایا تھا. اس کا سرکٹ توڑتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی توڑتے ہیں. تو یہ 256 بونز کس طرح چلتی ہیں, ان کے اوپر مسلز ہوتے ہیں, ہر ایک مسل کا ایک علیحدہ فنکشن ہوتا ہے. تو آپ اس کی پرائم جو اسٹڈیز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. تو مادی میں اب اس کے بعد اپنے سوالوں پہ آتا ہوں. کتھارسس تو ہم 2 دن تک کرتے رہیں گے کہ پاکستان کے اندر ہم اس پوڈ کاسٹ سے کچھ لوگوں کو ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. اب بھی اگر ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے اندر, کیونکہ دیکھیں اب ہم نے پاکستان کی بات میں نے اس لیے کی تھی, انیشیٹ کی تھی کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر آپ مجھے بھی کہیں گے نا کہ میں منتھلی ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لوں تو میرے لیے بھی مشکل ہوگا. اور اس پاکستان میں جس کے اندر 90% لوگ جہاز کا ٹریول نہیں کر سکتے تو ڈاکٹرس کو کیسے جائیں گے. یعنی کہ 10 کنسنسس کے اکارڈنگ 10% لوگ جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں پاکستان میں. یعنی کہ ہر 100 میں سے 10 بندے جہاز میں, اور میجورٹی ان میں کون ہے جو عمرے پہ جاتی ہے, وہ بھی غریب وغیرہ کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹرس کے ساتھ ایک حکیم بھی ہوتے ہیں یہاں پر, پھر وہ بہت زیادہ مارکیٹ ہو جاتے ہیں. وہ نام رکھتے ہیں حکیم لوہا پاڑ, بہت مشہور حکیم ہے پاکستان کا, ایک بہت مشہور حکیم ہے لوہا پاڑ. اس ٹائم پہ ڈیجیٹل کا وہ کنگ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کو گندی گندی میڈیسنس بیچ رہا ہوتا ہے کوبرا کے نام سے, جن کے بارے میں آج تک نہیں پتا تھا. لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ہماری فیڈس میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اب آپ بھی ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے باڈی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار باڈی میں کچھ مسئلہ ہے اور اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کہ جو مائیں خاص طور پہ گھروں پہ, یا جو والدین ہیں جو اپنی اولاد کو تنگ نہیں کرتے خاص طور پہ, اور خاموش رہتے ہیں کہ نہیں یار ہم لوگ رجسٹ کر رہے ہیں, باڈی کا کیا سرکٹ ہے, دیٹ سپوز میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یار کچھ پرابلم ہے, میں کیسے اپنا ایگزام کروں, سیلف ایگزام کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ اپنا؟ دیکھیں سیلف ایگزام ایز سچ انلیس انٹل آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے اپنی مسل کی ڈیگریڈیشن دیکھنی ہے اگر, یا مسل کی کوئی ایٹروفی دیکھنی ہے. اچھا اب آدمی, میں معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈ آپ نے آسان جارگن ہم نے ہمارے لیے, آپ یہ سمجھ لینا کہ مسل کا جو شرنک کرنا ہے, فرض کریں ایج کے ساتھ ساتھ شرنک کرنا, یعنی کہ وہ چھوٹا ہو جانا, اور وہ کئی بار اس میں پھر بعد میں ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے مسل کے اندر, اور بھی چینجز آ جاتے ہیں. یہ اس کا کرنا, یہ شاید ایک عام آدمی کے لیے جو جس نے کوئی اس طرح کی فارمل ایجوکیشن نہیں لی ہوئی, اس کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میں دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز کسی بھی انسان کی زندگی میں وہ ہے توازن, بیلنس. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو یہ کچھ چیزیں نیچرل چیزیں کہ آپ فرض کریں ایک کوئی چیز اس کی حد سے زیادہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ واک کی ایگزامپل لیتے ہیں
بہت سارے لوگ ہیں جو اتنی واک کر لیتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اب کہنے کو تو اگر آپ کسی سے پوچھیں تو واک کرنا بڑا اچھا ہے جی, لیکن واک کرنا جو ہے وہ یہ تو نہیں کہ آپ نے ہر روز کوئی 15 کلومیٹر واک کرنا شروع کر دینی ہے, 10 کلومیٹر واک کرنی شروع کر دیں. زیادہ واک کرنا نقصان دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جوائنٹس تو وہی ہیں, آپ کے جوائنٹس کو آپ اوور یوز کر رہے ہیں. جب آپ اوور یوز کریں گے تو مسل بھی اوور یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی اتنی ہی ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی جس کو آپ کو ریپلینش کرنا پڑے گا یا اس کو واپس اس جگہ پہ لے کے آنا پڑے گا اگلے دن. مسل کو ٹائم چاہیے کہ وہ دوبارہ ریپیئر کر سکے, ریپیئر کر سکے. اچھا. اب آپ نے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ 10 کلومیٹر واک کرتے ہیں, ہاں جی, ہاں جی, اور 8-10 دن کے بعد ان کی ٹانگوں میں کوئی درد شروع ہو جاتی ہے, مسل میں کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ریکوری کا ٹائم نہیں ملتا. وہ ہر روز یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, اور مسل کو ٹائم نہیں دیتے ریپیئر ہونے کا, کیونکہ مسل کو ہر چیز کو, جوائنٹس کو, ان کے اندر ایک خاص ایک آپ سمجھ لیں آئل سا ہوتا ہے, اس کو جوائنٹ کا آئل کہتے ہیں, سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں اس کو. تو وہ استعمال ہوتا ہے اور جتنا آپ زیادہ چلیں گے وہ اتنا استعمال ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے ایک کیپیسٹی ہے باڈی کی کہ اس کو وہ اس کے ساتھ کوپ کر سکے گا. اگر آپ اس توازن کو خراب کریں گے تو آپ الٹا نقصان اٹھائیں, ٹھیک ہونے کے بجائے آپ خراب باڈی خراب کریں گے, آپ باڈی خراب کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور یوز انجریز یا اوور یوز, کہ کسی بھی چیز کے اوور یوز کرنے سے آپ کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرض کریں اگر آپ کے کمیونٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کوئی مزدوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے فار ایگزامپل, اور وہ ہر روز صبح جاتے ہیں اور شام تک مزدوری کرتے ہیں, تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو وہ کچھ اپنی خوراک کا کوئی بندوبست کریں کہ وہ, کیونکہ انہوں نے اگلے دن پھر دوبارہ جانا ہے, تو وہ کس طرح سے اپنی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس کو وہ مینٹین کر سکتے ہیں. بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اسی لیے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ, خاص طور پہ وہ لوگ جو ہماری اس سوشو اکنامک کلاس سے بلانگ کرتے ہیں جن کے پاس انفارچونیٹلی اتنی آپشن نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کی اتنی آپشنز نہیں ہیں, ان کے پاس وسائل کی اتنی کمی ہے کہ وہ یا تو اپنے بچوں کو کھلا لیں یا وہ خود کھا لیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ کو میں دیہڑی باز جن کو آپ کہتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں جو صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں, وہ اسی لیے آہستہ 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 بہت ان کی باڈی کے اندر بریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایج کا جو پروسیس ہے, ایجنگ کا ایک پروسیس جو ایج کرنے والا, وہ ٹریگر کر جاتا ہے. اور جب ایجنگ پروسیس ٹریگر کرتا ہے تو پھر وہ صرف آپ کے مسل اور جوائنٹ ایج نہیں کرتے, وہ آپ کا پورا سسٹم ایج کر رہا ہوتا ہے. آپ کا لیور بھی ایج کر رہا ہوگا, آپ کا ہارٹ بھی ایج کر رہا ہوگا. میں اس کو تھوڑا سا اسٹریس چاہوں گا, ٹریگر سے مراد کیا ہے, یعنی کہ اگر وہ 40 کے ہیں تو ان کا جو آرگنز ہیں کیا وہ 50 کا ہو جائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا. ان کے ہر چیز ایج کرے گی, ان کی ہر چیز ایج کرے گی. کہ فار ایگزامپل 40 کا آدمی جو ہے وہ آپ کو 40 کا نہیں, وہ آپ کو 50 کا دکھائی دے گا. 50 کا آدمی آپ کو 60 کا دکھائی دے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے پورے سسٹم کو, کیونکہ برین جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا تھا, انہوں نے اس کو وہ بریک نہیں دی جس بریک کی اس سسٹم کو ضرورت تھی. کیونکہ جس طرح گاڑی ہے فار ایگزامپل, آپ مکینیکلی دیکھتے ہیں تو باڈی بھی ایک مکینیکل سی چیز ہے. ہم چلتے پھرتے ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ فیول ہے باڈی کا, کہ یہ ہمیں فیول کرتا ہے. اگر آپ 3 جو مین چیزیں ڈائٹ میں ہوتی ہیں ان کو آپ فیٹ, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس کہتے ہیں, یہ فیول ہے باڈی کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی وائٹامنز ہیں, یہ بھی فیول ہیں باڈی کا. اگر آپ کسی چیز کی فیولنگ پوری نہیں کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی چیز فیٹ ڈپینڈنٹ ہے یا کولیسٹرول کاربوہائیڈریٹ ڈپینڈنٹ ہے یا پروٹین ڈپینڈنٹ ہے یا وائٹامن ڈپینڈنٹ ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ آہستہ آہستہ وہ چیز ڈیفیشنسی ہوگی, اس کی ڈیفیشنسی ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ چیز خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. اور باڈی جو ہے وہ بہت عرصے تک کوپ کرتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ہمارے جسم جو ہے وہ امیون جس کو بولتے ہیں, امیون سسٹم ہمارا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, ہماری نیچرل رسپانسز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. امیون بیسکلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے, امیون اسپیسیفکلی کرتا کیا باڈی میں؟ لیکن امیون سسٹم یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی اندر جسم کے اندر کوئی بیماری ہے تو امیون سسٹم جس آدمی کا اسٹرانگ ہے وہ اس بیماری کو روک کے رکھے گا. وہ اندر باڈی کے اندر ایک پریونٹیو یا آپ سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا جسم کے اندر کے جو سسٹمز کی. تو یہ امیون سسٹم ہوتا ہے. اب اور اس کو بھی فیول کرنے کی ضرورت ہے, امیون کو بھی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ڈائٹ اچھی نہیں ملے گی تو امیون بھی ویک ہوگا. اس کو بھی فیول کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کھا ہی نہیں رہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا امیون سسٹم لو ہوتا جائے گا
اور آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے, اور وہ پھر ایونچولی بڑی ہوں گی, وہ پھر بڑی ہوتی جائیں گی, پھر وہ کمپلیکیٹ کرنا شروع ہو جائیں گی, پھر ایک بیماری دوسری کے ساتھ ہاتھ پکڑ لے گی, اس کا تیسری کا نیا ویریئنٹ بنے گا, اور پھر وہ بیماری جو ہے وہ ایک سنڈروم کی شکل لے لیتی ہے. اوکے, اس کو ہم سنڈروم کہتے ہیں کہ کمپلیکس آف ڈفرنٹ ڈیزیز بیسیکلی کالڈ سنڈروم. اچھا عماد بھائی, یہ آپ نے جو امیون کے بارے میں بات کی, ساتھ آپ نے کہا فیٹ, کارب اور پروٹین کی, یہ 3 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو امیون کو تگڑا رکھنے کے لیے ہر باڈی کے اندر, ہر انسان کے اندر قدرتی اللہ میاں نے دیا یہ فیٹ, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کا کمبینیشن ان کو چاہیے ہوتا ہے. بالکل, وائٹامنس کا بھی وائٹامنس کا بھی ساتھ. اچھا, اب آپ بتا سکتے ہیں ہماری روزمرہ کی ڈائٹ میں, کیونکہ ہمارے جب لوگ کئی دفعہ ڈائٹ بنوانے جاتے ہیں, ڈائٹ پلان, تو وہ ہمیں نا ڈائٹیشین ایسی پروڈکٹ کو بتا دیتے ہیں جو ہم نے بروکلی بتا دیتے ہیں. لیٹس سپوز بروکلی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں, اور وہ لوگ اسے فیملیئر بھی نہیں ہے اتنا, لیکن اگر آپ اور کوئی بتائیں کہ بات کریں گے نا کوئی ایسے لیف کی, تو وہ اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں. تو آپ پاکستانی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ ہمیں ریکمینڈ کریں فیٹ, کاربوہائیڈریٹس, پروٹین اور وائٹامن کے بیسٹ سورسز جو گھر میں موجود ہوتے ہیں, اس کا کیا کمبینیشن بنایا کریں. دیکھیں, پروٹین کو اگر ہم پروٹین سے شروع کرتے ہیں, پروٹین میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی پلسز یا دالیں ہیں. دالیں آ گئی, ٹھیک ہے, لینٹلز بھی کہتے ہیں ان کو, پلسز بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے انڈے ہیں, انڈوں میں بڑا اچھا سورس آف پروٹین ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ایک مہنگی چیز پاکستان میں وہ ہے گوشت. ٹھیک ہے, یہ پروٹین کے 3 مین وہ ہیں. اس کے علاوہ مرغی میں بھی پروٹین ہوتا ہے, بالکل. اچھا, وہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کہتے ہیں جی 18 دن میں بڑی کر دیتے ہیں مرغی اسٹیرائڈز لگا کے. نہیں, لیکن اس میں بھی ایک کانٹینٹ آف پروٹین تو ہے ہی, کیونکہ اس کا اسٹرکچر تو پروٹین سے ہی بنا ہوا ہے نا. اس کی جو گوشت ہے, گوشت جب بھی آپ دیکھیں تو گوشت کے اندر امینو ایسڈس کی چینز ہوں گی جن کو ہم پروٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ کہہ لیں, اب دالوں میں کافی ساری ویرائٹیز ہیں. لال لوبیا بڑا اچھا ہے پروٹین کے لیے, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. وائٹ لوبیا بھی پروٹین آپ کو دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسے ان سوشو اکنامک کلاسز میں بھی جہاں پہ شاید اتنا زیادہ انکم نہ ہو, جی, شاید آپ ان چیزوں سے اپنا پروٹین کی ریکوائرمنٹ دالوں سے بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں بتائیں. جی, کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں گے کوئی بھی جو گندم کی چیز ہے, ویٹ سے ریلیٹڈ, یہ کاربوہائیڈریٹس ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ روٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی مختلف قسم کی روٹیاں آپ کو مل جاتی ہیں آج کل. یہ جو آپ کا میدا ہے یہ بھی کاربوہائیڈریٹ کی ایک سورس ہے. یہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ہے, بہت زیادہ ریفائنڈ ہے. یہ ٹیکنیکلی تو اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ریفائنڈ ہے. جتنے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں ان کے گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتے ہیں. گلائسیمک انڈیکس جس کے زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر شوگر کا کانٹینٹ بھی ہے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کا شوگر لیولس کو ایلیویٹڈ رکھتا ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ بہت کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, بہت انٹینس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, وہ کاربوہائیڈریٹس کو بریک کرنا اور ان کو انرجیکلی یوز کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کاربوہائیڈریٹ کی ایکیومولیشن باڈی میں ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ چاول جو ہیں یہ ایک رچ کاربوہائیڈریٹ ہے. ہاں جی, تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کھا کے یا جن کو آپ استعمال کر کے آپ اپنی کاربوہائیڈریٹ کی جو ہے وہ مقدار جو ہے, ٹھیک ہے. فیٹ اسپیسیفکلی, فیٹ میں پھر وہی دوبارہ کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس طرح فار ایگزامپل دودھ ہے, دہی ہے. اس کے علاوہ آپ کا مطلب وہ چیزیں جس طرح چیز ہے, اس پنیر جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہو گئی. لیکن ان چیزوں میں ساتھ ساتھ اور کنٹینٹ بھی ہوتے ہیں, پروٹینز بھی ہوتے ہیں, اور جس طرح انڈے کے اندر فیٹ بھی ہوتا ہے, انڈے کے اندر پروٹین بھی ہوتا ہے, تو انڈا بھی ایک فیٹ کی. تو اب میں اگر مجھے ساری چیزوں کا کمبینیشن مل رہا ہے, مجھے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز این کہ مجھے امیچور کہ یار مجھے یہ کمبینیشن بنانا ہے چیزوں کا. لیٹ سپوز میں خالی گوشت کھانے لگ جاؤں تو پروٹین بہت زیادہ ہو جائیں گے, اس پہ فیٹ کی ریشو کم ہوگی, کاربوہائیڈریٹس کی ریشو کم ہوگی, میں کانسٹیپیٹڈ ہونے لگ جاؤں گا, میرے کڈنیز کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. اور اگر میں خالی کاربز لینے لگ جاؤں, پروٹین نہ لوں, تو شاید ہو سکتا ہے میں موٹا ہو جاؤں, بلکی ہو جاؤں, بلوٹنگ ہو جائے مجھے. فیٹ کا بھی سیم ایسے ہی ہے. تو کمبینیشن کیسے بنائے ایک انسان؟ دیکھیں, آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے, ہر انسان کی ایک باڈی ریکوائرمنٹ ہے, پروٹین کی, کاربوہائیڈریٹ کی اور فیٹ کی, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو پروٹین کی بتا دیتا ہوں کہ پروٹین جو ہے وہ 1.1 to 1.2 گرامس پر کے جی باڈی ویٹ آپ کو لینا پڑتا ہے. سوری ریپیٹ اس کو ذرا آسان الفاظ میں کیجیے گا. مطلب 1.2 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ. مطلب اگر آپ کا فرض کریں آپ کا باڈی ویٹ 70 کلو ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے یا اس کو آپ ضرب کریں, ضرب ہوتا ہے ملٹیپلائی کریں گے آپ 1.2 سے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو آپ کی پروٹین ریکوائرمنٹ بتا دے گا ڈیلی.
ڈیلی کی 80 گرام لیٹ سے 80 یا 90 گرام 80 سے 90 گرام تقریباً آپ کی پروٹین ریکوائرمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہی کاربوہائیڈریٹ کی ہیں اور اسی طرح ہی فیٹ کی بھی ہیں. تو آپ کو یہ اپنی باڈی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ چیزیں اتنی تو لینی چاہیے. میں بڑے خطرناک سوال پہ آ رہا ہوں. جی. آپ نے کہا کہ ایک عام انسان کو مرد کے لیے 2000 کیلوریز ہوتی ہیں ویسے رفلی اور خواتین کے لیے 1500. میرے تو خیال سے دونوں کے لیے جتنی ہوتی ہیں. آپ کی باڈی میس انڈیکس اگر وہ بہت ہیوی ہوں گے تو ان کے لیے زیادہ ہوں گی. اچھا تو عماد بھائی ہم لیٹ سپوز بات کرتے ہیں 80 گرام پروٹین کی پر ڈے کی. جی 80 گرام پروٹین پر ڈے اگر میں نے پوری کرنی ہے جی اور میری تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ, جی کیسے کروں گا؟ اور میرے گھر میں 4-5 لوگ بھی ہیں. دیکھیں مشکل کام ہے. مطلب اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کتنے انڈے کھائیں گے, کیونکہ ایک انڈا جو ہوتا ہے اس میں 7 سے 8 گرام پروٹین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سمجھ لیں کہ 10 انڈے اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کی روزانہ کی پروٹین ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ 10 انڈے نہیں کھا سکتے, آپ 2 کھائیں گے تو آپ کی 14 گرام. انڈا میرے خیال سے 35 روپے کا انڈا ہے. جی تو یہ تو 500-600 روپیہ صرف پروٹین پورے کرنے میں چلا جائے گا. ایسی ہے. لیکن آپ کو جو میں نے آلٹرنیٹس کچھ بتائے ہیں, آلٹرنیٹیوز جس میں دالیں ہیں, ٹھیک ہے, لال لوبیا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ آپ کو تھوڑا بہت آپ کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایوریج پاکستانی کتنے گرام پروٹین پہ زندہ ہوگا؟ میرے خیال سے یہاں پہ شاید 40 سے 50 گرام پروٹین شاید ایوریج پاکستانی لیتا ہوگا. ایوریج نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ وہ بھی پھر ڈفرینٹ کیڈرز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے جو لو سوشل اکنامک کے لوگ ہیں وہ شاید 20 سے 25 گرام پروٹین لیتے ہوں گے دن کی, اگر ان کو میسر ہو جائے. ادروائز جو میرا خیال ہے جو ہمارا ایک مڈل کلاس کو ہم کہتے ہیں, میرا خیال ہے 50 سے 60 گرام پروٹین دن کا لیتے ہیں. لیڈ تو پہ چھوڑ ہی دینا, وہ تو پروٹین بنے ان کے لیے ہیں یہاں پر. اچھا عماد بھائی, اس سارے پروسیس کے اندر سونے کا عمل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سلیپ جو ہے یہ بھی ایجنگ پروسیس کے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جو لوگ کم سوتے ہیں وہ ایج جلدی کر جاتے ہیں. جو لوگ کم سوتے ہیں ان کا انسولین جو آپ ایک ہوتا ہے پینکریاس سے نکلتا ہے اور شوگر کاز کرتا ہے بعد میں, ان کی انسولین سیکریشن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ سوتے نہیں ہیں تو آپ کے سسٹمز پورے شٹ ڈاؤن نہیں ہوتے. اگر آپ کے سسٹم پوری طرح شٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے تو آپ اگلے دن پہلے سے ہی آپ ایکٹیویٹڈ سسٹم کے ساتھ آئیں گے. اور آسان کر کے بتائیں پلیز اس کو. آپ ایسا سمجھ لیں کہ سلیپ جو ہے یا سونا جو ہے, پہلی بات امپورٹنٹ ہے کہ کتنے گھنٹے سونا. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو 7 گھنٹے سوتے ہیں اور 8 گھنٹے سوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کس ٹائم پہ وہ 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں یا 7 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کوانٹٹی آف سلیپ, ایک ہوتی ہے کوالٹی آف سلیپ. اب کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ آج کل زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوالٹی سلیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ریم موومنٹ ہوتی ہے, ریپڈ آئی موومنٹ کہتے ہیں اس کو. جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی آنکھ, کئی بار آپ اگر نوٹ کیا ہو تو آنکھ ایسے ایسے ہلتی ہے, وہ ڈیپ سلیپ ہے. اگر آپ ڈیپ سلیپ زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ لمبا سونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ نان ریم سلیپ لیتے ہیں وچ از نان ریپڈ آئی موومنٹ, جس میں آنکھوں کی موومنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ سمجھیں شیلو سلیپ ہے, وہ ڈیپ سلیپ نہیں ہے. اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ ریکوری کی طرف نہیں جاتی اور ریکوری قدرے کم ہوتی ہے. ریپڈ آئی موومنٹ کے اندر آپ کی باڈی کی ریکوری زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل کوالٹی آف سلیپ کی اگر بات کریں تو اب جو اسٹیٹسٹکلی انہوں نے دیکھا ہے اور جو کلینکل ٹرائلز میں نظر آئی یہ چیز, وہ یہ کہتے ہیں جی رات کو 10 یا 10:30 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک کی جو سلیپ ہے یہ بیسٹ کوالٹی سلیپ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ وہ نہیں لے رہے, فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 12 بجے سوتے ہیں اور آپ اگلے دن صبح 7 بجے تک سوتے ہیں تو آپ نے تقریباً 20% وہ جو کوالٹی سلیپ تھی وہ اپنی لوز کر دی. اب اگر آپ ہر روز کا یہ روٹین ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ نے 7 دن کے اندر 140% آپ نے اپنی کوالٹی سلیپ ختم کر دی. اس کو ٹائمز کر لیں 4 کے ساتھ تو یہ آپ کو مہینے, تو جو رات 4 بجے سوتے ہیں صبح, یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کچھ دیر تک تو باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ کوپ کرنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ باڈی بڑی اسٹرانگ ہے, بڑا ہمارا سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ وی آر بیسیکلی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ ایز ویل. لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس لمیٹیشن تک اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ سارے سسٹم آپ کے جو ہیں وہ تھوڑے سے آلٹر کر جائیں گے. آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم آلٹر کر جائے گا, آپ کا بلڈ پریشر اوپر رہنا شروع ہو جائے گا,
آپ کا انسولین جو ہے وہ کم ہو جائے گا, تو اس کا مطلب آپ کی شوگر اوپر رہنا شروع ہو جائے گی. آپ کا کولیسٹرول کا, لیور نے کولیسٹرول بناتا ہے رات کے وقت, ٹھیک ہے, اگر آپ وہ نہیں وہ کریں گے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جس ٹائم پہ آپ کو کولیسٹرول نہیں چاہیے آپ کو کولیسٹرول مل رہا ہے, جس ٹائم پہ آپ کو چاہیے اس ٹائم پہ نہیں مل رہا. تو ایک بڑی وہ ایک مس میچ سا ہو جائے گا, ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے گا باڈی کے اندر. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹی سلیپ کے اوپر فوکس کیا جائے, تاکہ وہ آپ کسی طرح وہ ریم سلیپ کا کم از کم 70-80% ہر روز اگر آپ لے لیں, ریپڈ آئی موومنٹ والا جو کہ ڈیپ سلیپ ہے, تو آپ کے سارے سسٹم تھوڑی دیر کے لیے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. جس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کمپیوٹر کو آف کر دیتے ہیں تو کمپیوٹر پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ہر چیز کو ہو جاتی, اس کی ضرورت بھی ہوتی. ورنہ اگر آپ کانسٹنٹلی کسی چیز کو چلائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر فالٹس آنی شروع ہو جائیں گی. تو باڈی کا بالکل سسٹم اسی طرح ہی میکینیکل ہے. نیند اس حد تک ضروری ہے, نیند اس حد تک ضروری ہے. جی بڑا آپ نے ڈرا دیا. ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے, کہ ابھی تک تو وہی چل رہا ہے کہ 4-5 بجے, اور عموماً لاہور کی لائف تو اور پاکستان کی لائف تو ہو گئی ہے کہ رات 2-3 بجے تو ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. میں ابھی جتنے اپنے پیشنٹس دیکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ پیشنٹس وہ ہیں جو نیند کی کمی والے پیشنٹ ہیں, اور وہ کس وجہ سے ہیں, وہ اسٹریس کی وجہ سے ہیں کہ ان کو اسٹریسز ہیں, زندگی کے اسٹریسز ہیں, جس میں اکنامک اسٹریسز علیحدہ ہیں, جس میں پروفیشنل اسٹریسز علیحدہ ہیں, جس میں ڈومیسٹک اسٹریسز علیحدہ ہیں. دیکھیں نا, یہ آپ 3 سیکشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. گھر کا ایک اپنا اسٹریس ہے. مرد حضرات جو ہیں بہت سارے, وہ کئی بار گھر کے اسٹریس سے بھاگتے ہیں, وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ گھر میں اسٹریس ہے. وہ ان کے ازدواجی زندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, بچوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو پروفیشنل اسٹریس لگتا ہے آ کے, کیونکہ وہ جہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں پہ اپنے ڈائنامکس ہیں, وہ زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. اور جو آپ کا باقی جو ملا جلا کی جو چیز ہوتی ہے رہ جاتی ہے, وہ آپ کی اکنامکس پہ آ جاتی ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اسٹریسز قدرے کم ہوتے ہیں, جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اس کے اسٹریسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ڈومیسٹک اور جو آپ کے پروفیشنل اسٹریسز ہیں وہ بھی اوور کم کر دیتا ہے. کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, جو میں نے آبزرو کیا ہے پوری دنیا میں, 4 کانٹیننٹس میں زندگی گزاری, میں نے 30 سال سے میں باہر ہوں, کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت لوگوں کو مار رہی ہے اکراس دا بورڈ, ویسٹ میں دیکھ لیں اور ایسٹ میں دیکھ لیں یا ساؤتھ ایسٹ میں دیکھ لیں یا افریقہ میں دیکھ لیں, وہ 5 لیٹر کا ایک لفظ ہے اور اس کا نام اسٹریس ہے. یہ اسٹریس جو ہے یہ مین میڈ چیز ہے, وہ بھی اسٹریس جو ہے سب سے بڑا کلر ہے. ٹھیک ہے آدمی, میں اپنے چند سوالاتوں کے اوپر اس طرح کہوں گا کہ جو آپ سے میں نے بیہائنڈ دا کیمرہ پوچھے تھے اور وہ دیکھے بھی, کہ کرکٹ کی لیگ ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے, تو آپ نے کچھ, آپ ویسے اسپورٹس مین آتے ہیں آپ کے پاس, کافی اسپورٹس مین آپ کے پاس آتے ہیں, ہمارے پرائم کوالٹی کے کرکٹرس بھی آتے ہیں آپ کے پاس, تو ہم ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں آپ سے پوچھیں گے. تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ یار اس نے اس سیریز میں انجرڈ ہو جانا, اور وہ ہوا. ایک بہت بڑے ہمارے کرکٹر ہیں, میرے خیال سے آپ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. اب ایک اسپورٹس مین کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہی اس کی باڈی ہے, اس کی فزیکل فٹنس ہے, اس کے پروٹین کاؤنٹ, سب کچھ, وہ تو اس کا کمبینیشن کے ساتھ ایک اسپورٹس مین بنتا ہوگا نا. تو آپ نے ابھی تک بے شمار دنیا میں اسپورٹس مین جو ہیں ہمارے وہ ٹریٹ کیے ہیں دنیا کے اندر, فٹ بال کے بھی کافی پلیئرس کیے ہیں آپ نے. تو پہلے بتائیں, پاکستانی ایتھلیٹ اور انٹرنیشنل ایتھلیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پاکستانی ایتھلیٹ اور انٹرنیشنل ایتھلیٹ میں وہی فرق ہے جو ایک عام انسان پاکستانی میں فرق ہے فرام انٹرنیشنل پرسن, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ کا, یہ مینٹالٹی کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اسپورٹس مین کی ٹیکنیکلی تو سارے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے, کہ ان کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, ڈسپلن سب سے امپورٹنٹ ہے, کھانے کا بھی ڈسپلن, ایکسرسائز کا بھی ڈسپلن, سونے کا بھی ڈسپلن. تو یہ سب چیزیں تو کامن ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں یہاں پہ پریولنٹ نہیں ہے یہاں پاکستان کے اسپورٹس میں. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی اسپورٹس جو ہے وہ ابھی تک اس کو سائنٹیفکلی امپلیمنٹ کیا ہی نہیں گیا, یا اس کے اندر سائنس ابھی تک امپلیمنٹ نہیں. کوئی ایک ایگزامپل دینا انٹرنیشنلی آپ نے کوئی وٹنس کیا ہو کسی پلیئر کی, اگر آپ بتا دیں کسی. دیکھیں میں آپ کو بیسک سے شروع کرتا ہوں نا. اب ایک بیسک اسپورٹس مین جو ہے, میرے پاس کوئی اسپورٹس مین آتا ہے, جس طرح میں آپ کو یورپ کی ایگزامپل لیتا ہوں جہاں میں زیادہ کام کرتا ہوں, کہ وہاں پہ کوئی اسپورٹس مین آتا ہے تو مجھے پوچھتا ہے جی کہ مجھے یہ, میں یا فرض کریں ہم ایگزامپل لیتے ہیں چھوٹے بچوں کی جو 18-19 سال کے بچے ہیں ابھی, اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو بیکم اے پروفیشنل کرکٹ پلیئر, رگبی پلیئر, فٹ بال پلیئر, کوئی بھی پلیئر. وہاں پہ ایک اپروچ ہے, پیرنٹس آتے ہیں
پیرنٹس آ کے مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے پروفیشنلی کھیلنا چاہتا ہے, آپ بتائیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو میں ان کو پورا ایک لائف سٹائل بتاتا ہوں کہ اس بچے نے اگر واقعی پروفیشنلی کھیلنا ہے آج سے, تو پھر اس کا ایک روڈ میپ ہے. اس روڈ میپ کے اوپر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, اور یہ چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی. اور یہ میں ان کو صاف کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو دین یو کین بیسیکلی بیکم اے پروفیشنل اور پرو ایتھلیٹ. ادروائز آپ صرف ایک کچھ عرصے کے لیے اسپورٹس کریں گے, اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ انجری ہوگی اور آپ فزل آؤٹ کر جائیں گے آہستہ آہستہ. جو پروفیشنل ایتھلیٹس میرے پاس آتے ہیں, جس طرح فٹ بال کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, تو پلیز تھوڑا سا بتائیں کون. رحیم اسٹرلنگ ہیں, بڑے انگلینڈ کے پلیئر ہیں, اس کے بعد مینچسٹر سٹی سے بھی کھیلتے ہیں, اب آج کل چیلسی میں ہیں. وہ یہ میرے پاس آئے جب یہ 14 سال کے تھے. اچھا. اور ان کو کوئی بھی کلب اس وقت سائن نہیں کر رہا تھا. تو یہ میرے پاس آئے, ایک کوچ تھے اس وقت, چیلسی کے کوچ تھے, جو میرے پاس ان کو لے کے آئے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکے کا پوٹینشیل بہت اچھا ہے, ہی از اے ویری گڈ فٹ بالر, لیکن ان کے کچھ ایشوز ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں یہ شاید لمبا کھیل سکیں, کیونکہ ابھی تو ان کو کوئی بھی سائن نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, میں نے ان کو تقریباً 18 مہینے ان کے ساتھ کام کیا. ان کے کافی سارے بایو میکینکس کے ایشوز تھے, ان کا ککنگ کرنے کا تھوڑا سٹائل فرق تھا, ان کی پیلوس جو تھی وہ تھوڑی انسٹیبل تھی, ان کے لوور بیک کے مسل جو تھے وہ کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. اس کو کور اسٹرینتھنگ ہم نے کروائی, کچھ چیزیں ان کی چینج کی, ماڈیفائی کیا, اور اس کے بعد ان کو اپنا پہلا کانٹریکٹ ملا 2 سال کے بعد. اور چیلسی کی طرف سے ان کو ملا تھا کوئن پارک رینجرز, جو ایک لیگ کی ٹیم ہے یو کے کی. اور اس کے بعد جو ان کا پہلا کانٹریکٹ, جو میجر کانٹریکٹ ہوا, وہ 53 ملین پاؤنڈس کا تھا. تو وہ اس وقت موسٹ ایکسپینسو پلیئر ان دا ہسٹری آف فٹ بال تھے, کیونکہ انہوں نے, جو وین رونی تھے, ایک بڑے مشہور فٹ بالر تھے مانچسٹر یونائٹڈ کے, انہوں نے ان سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور ان کو اتنے پیسے دیے گئے. تو یہ ایک بڑی اچھی میرے لیے ایک اسٹوری ہے جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اسپورٹس مین ہیں, اور اگر آپ, میں نے ان کو اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں بتائیں کہ آپ نے زندگی میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تبھی آپ جا کے ایک پروفیشنل ایتھلیٹ بن سکتے ہیں. ادروائز تو آپ کے 2-3 سال کا فٹ بال کھیلیں گے, اب اس کے بعد آپ کہیں اور چلے جائیں گے, آپ کو کوئی اور ریپلیس, انجری ہو جائے گی, اور انجری ہو جائے گی. لیکن ابھی بھی ہی از اسٹل پلئنگ فار چیلسی, اور ابھی بھی ان کے وہ ٹاپ گول اسکورر ہیں. اور مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ اس طرح سے ہے. میں نے کچھ پریڈکشنز کی تھی پاکستانی پلیئرس کے بارے میں. کرکٹ کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا ایک کریز بھی ہے اور ایک بہت بڑی فیور بھی ہے, تو کچھ پریڈکشن میں نے کی تھیں کچھ لوگوں کو صرف دیکھنے کے بعد, آبزرو کرنے کے بعد. ٹی وی پہ کہ ویسے لائیو؟ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ جو جن ٹیمز کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے, میں نے ان میں بھی جا کے ان کو بتایا, کوئی اویئرنیس دینے کی کوشش کی. اور اس کے بعد میں نے وہ چیز سوشل میڈیا پہ بھی کافی بیٹھ کے بات کی کہ کچھ لوگوں کی کچھ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, ادروائز یہ ایسٹس جو ہیں ہمارے میں, کیونکہ اسپورٹس مین کو ہمیشہ کنٹری کے لیے ایسٹ کہتا ہوں, یہ ہمارے ضائع ہو جائیں گے. تو انفارچونیٹلی وہی چیزیں ہوئیں, اور وہ پلیئر جو ہیں وہ اس کے بعد ان کو انجریز ہوئیں. انجریز کے بعد وہ 2-3 سال کے لیے بالکل ایک بلو ایوریج پرفارمنس دیتے رہے, اور ابھی تک وہ اپنے اس لیول پہ واپس نہیں آ سکے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. تو جو اس لیے میں اسپورٹس انجری پریونشن اور اسپورٹس انجری مینجمنٹ, جو 2 ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں, سیپریٹ ڈسپلنز ہیں, میں ان کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں. ایک پریونشن اور ایک مینجمنٹ. جی, یہ 2 چیزیں ہیں. جی, کیونکہ اسپورٹس انجری پریونشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے سے کسی پلیئر کو دیکھنے کے بعد, اس کو اسیس کرنے کے بعد, ان کے کچھ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلیئر کو یہ انجریز ہو سکتی ہیں, اور آپ وہ پلان جو ہے اس کا, آپ ان کی ٹیم کو یا ان کے بورڈ کو, کرکٹ بورڈ ہو یا کسی بورڈ کو, آپ وہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ ان پہ کام کریں, اور اس پلیئر کے پلینگ جو ایئرز آف پلینگ ہیں وہ لمبے ہو جائیں. ان کو ہم کہتے ہیں لانجیوٹی بیسڈ پلیئر, کہ اس پلیئر کی کیریئر جو ہے وہ 12-13 سال کا, 14 سال کا بھی ہو سکتا ہے. فاسٹ بولر کی ہم بات کریں, بڑا اچھا کیریئر اس کے لیے, اور اس کیریئر میں اگر اس چیز کا اسٹک کریں گے تو آبویسلی وہ پیسے بھی کمائیں گے. مطلب ان کو صرف فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, وہ تو ہر لحاظ سے ان کو اکنامیکل بھی فائدہ ہوگا. تو وہ ایک چیز ہے, پوری ایک سائنس ہے اس کے لیے, جس کے لیے میں اسکینرز یوز کرتا ہوں, جس کے لیے ہم کچھ ایسی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, کچھ مشینری یوز کرتے ہیں کہ جس سے ہم ایک اسیسمنٹ کر کے ہم ایک رپورٹ جنریٹ کر کے آگے دے سکتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے کون سے پاکستانی پلیئرز ہیں جن کو بھی ٹریٹمنٹ دی ہے باقاعدہ؟ میرے پاس کافی سارے پاکستان کے پلیئرز آتے رہے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی وسیم جونیئر ہیں
ہمارے وہ بھی میں ان کو ایسٹ سمجھتا ہوں, فاسٹ بولر, بہت تیز بال کرتے جی. ابھی انہوں نے ریسنٹلی بلکہ کوئی میرا خیال غالباً 1-1.5 ہفتہ پہلے مین آف دا میچ بھی ہوئے ہیں, 3 وکٹیں لی ہیں انہوں نے. تو وہ میرے پاس آئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے. ان کی اسپائن کا ایشو تھا جس کو ہم نے ٹھیک کیا, اور اس کے بعد ان کو ریہیب, ہم نے ایکسٹینسو ریہیب کی. اس کے بعد بھی میں پرسنل انیشیٹو پہ ان کے ساتھ کافی ان کو میں ہیلپ کرتا رہا. ایک میں ان کو دیکھے گیا, ایک جو یہاں کے لاہور کے کافی مشہور ایک پرسنل ٹرینر ہیں, تاکہ ان کی ٹریننگ کے ایسپیکٹ کو چینج کروا سکوں. مینجمنٹ کی بات کی آپ نے. جی مینجمنٹ کی بات. اور مینجمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں جی, کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے ایک دفعہ پیشنٹ کو ٹریٹ کیا یا پلیئر کو ٹریٹ کیا, اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ انجرڈ نہ ہو. اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے میں نے دیکھا کہ ان کے اینگلس ٹھیک نہیں تھے, ایکسرسائز کرنے کے اینگلس ٹھیک نہیں تھے. اور ایک بالر جو ہے ایک بیٹسمین کا ٹریننگ کر رہا ہے, تو وہ اٹ واز کوائٹ آڈ فار می جم کے اندر کہ وہ بیٹسمین کا بالر پارٹنر ہے, بالر کا بیٹسمین پارٹنر ہے. تو میں نے کہا جی آپ تو یو شوڈ ناٹ بی پارٹنرس, کیونکہ اس کے ڈفرینٹ مسلس ہٹ ہونے ہیں, ان کے ڈفرینٹ مسلس بالکل ایسے. تو وہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کے جسم کے اندر کون سے مسلس ان کو چاہیے. بالر کے لیے آپ کو خاص ایک مسل سیٹ جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کی ٹریننگ علیحدہ ہے, بیٹسمین کی ٹریننگ بالکل علیحدہ ہے. تو وہ میں نے ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کیا اس چیز کے اوپر. میں نے جو ہمارے وہاں پہ کوچز تھے ان کو تھوڑا سا بتایا, جو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچز تھے ان سے بات کی. لیکن کہنے کا مطلب وہی ہے کہ ابھی بھی دیر از اے ہیوج روم فار امپروومنٹ, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کرکٹ کے اندر خاص طور پہ کوئی ایسی سائنٹیفک ٹیکنالوجی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اچھا, آپ کے پاس ایک میں نے آپ کی پکچر دیکھی تھی انسٹاگرام کے اوپر اعظم خان کے ساتھ. جی. تو میں نے آپ سے اس وقت وہ کھیل رہے تھے ٹیم میں, آئی تھنک غالباً PSL ہو رہا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ کاف کا پرابلم ہے, تو انجری ہو سکتی ہے, اور ان کو ہوئی پھر وہاں پر انجری. وہ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا؟ میں اصل میں صرف اعظم خان جو ہے از اے ویری ٹیلنٹڈ پلیئر, آئی مسٹ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کبھی بیٹنگ کرتے دیکھیں ان ہز پرائم ایئرز ایز ویل, اور ابھی بھی جب وہ کبھی کھیلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نا کہ جس دن ان کا دن ہوتا ہے اسی کا دن ہوتا ہے, بہت اچھی شاٹس, کیا بات, مطلب مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے. میں خود کیونکہ اسپورٹس مین ہوں, کرکٹ کھیلتا ہوں, کاؤنٹی بھی کھیلتا ہوں, لیگ بھی کھیلتا ہوں, تو میں اس چیز کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہوں. لیکن اوبیسلی ان کے اوپر 2 پریشرس ہر وقت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کیپر بھی ہیں ساتھ, اور ساتھ وہ بیٹسمین بھی ہیں. تو کیپنگ جو ہے اٹس اے فل ٹائم جاب. اگر آپ نے کبھی کیپنگ کی ہو, یا میں آپ کو بتا سکوں, میں ایک زمانے میں کیپنگ کی میں نے کچھ عرصہ, لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نہیں, میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا. کیونکہ کیپنگ کے لیے آپ کو بہت زیادہ کانسنٹریشن چاہیے, آپ کو بہت زیادہ ریفلیکسز اچھے چاہیے, آپ کو بہت زیادہ گیم کے اندر ان ہونا پڑتا ہے سارا وقت, کیونکہ وہ بال جو ہے وہ جس طرح بیٹسمین اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے ایز اے کیپر اسی طرح ریڈ کرنا ہوتا ہے. تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کیپر کے اوپر. اور خاص طور پہ جو پوسچر ہے آپ کا, جب آپ کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص طریقے سے بیٹھتے ہیں, جس میں بہت زیادہ امپیکٹ آپ کا گھٹنوں پہ, نیز پہ, آپ کی کاف پہ, اور آپ کی لوور بیک پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ جو کیپرز ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے, اور آبویسلی تھوڑا سا ویٹ کا بھی ایشو ان کو تھا اس وقت, کہ میں چاہتا تھا کہ ان کا ویٹ تھوڑا سا کم ہو, تاکہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں, اچھے طریقے سے وہ کیپنگ کر سکیں اور بیٹنگ بھی کر سکیں. تو وہ انفارچونیٹلی ان کا کاف کی انجری ہوئی, ان کی مسل کی کاف کی انجری ہوئی. ہم نے ان کو کچھ تھوڑا سا بہت ٹریٹ بھی کیا, اس کے بعد دوبارہ وی ریلیزڈ ہم بیک ٹو ہز کرکٹ, اور اس کے بعد انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا. اب وہ آج کل پھر فارمیٹ پہ کھیل رہے ہیں. وہ کافی ویٹ انہوں نے کم کیا ہے. جی, وہ آج کل ہم کچھ ایک چیز کر رہے ہیں آج کل, اور ہی ہیز مینیج ٹو لوز ماشاء اللہ آلموسٹ 15 to 17 کیلوز, اور ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم تقریباً 25 kgs تک ان کا ویٹ کم کریں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے ریفلیکسز بھی بہتر ہو جائیں گے, ان کی کیپنگ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی واپس آ جائے گی, اور ان کی بیٹنگ بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو میرا خیال اٹ ول بی اے بگ پلس فار پاکستان کرکٹ. زبردست. اس کے علاوہ میں نے تو کافی لوگوں کی تصویریں دیکھی ہیں, میرے اور بڑے فیوریٹ ہیں ایک محمد حفیظ. جی, ان کو بھی دیکھا میں نے. جی, حفیظ بھی بالکل آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس, آئے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہی کیم ایٹ دا ٹائم وین ہی واز ناٹ پلئنگ پروفیشنل کرکٹ ایز سچ, لیکن وہ سب PSL کھیلتے تھے. تو لیکن ان کے کافی سارے ایشوز تھے, جو اگر پہلے کسی نے ایڈریس کر لیے ہوتے تو شاید محمد حفیظ کا بھی کیریئر جو ہے 8-10 سال لمبا ہو جاتا. دنیا کا اگر محمد حفیظ کے جو ایشوز تھے وہ پہلے ایڈریس ہوتے تو 7-8 سال اور کھیل سکتے تھے. بالکل کھیل سکتے تھے, کیونکہ بیٹسمین کی جو ایج ہوتی ہے وہ تو کافی لمبی ہوتی ہے,
کیونکہ بیٹسمین کو تو کتنا زیادہ اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کی بالر کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہماری پی سی بی لیٹ سپوز یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو اتنا دنیا کا اتنا مہنگا بورڈ ہے, یہ تو ایکسپینسو ترین پیسہ ہے ہمارے پاس. جی بس میرا اپنا خیال ہے کہ جی پی سی بی کے اندر ٹرانسفارمیشنل چینج کی ضرورت ہے, خاص طور پر ان کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر, تاکہ کوئی آدمی ان سب پلیئرس کو ایز این ایسٹ اور ایز سیپریٹ اینٹی ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ان کا پورا ٹریاج ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہر پلیئر کی کیا ایشوز ہیں, ان کو ایک ایک ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو آپ کو ریلیز کرنا چاہیے یا ان کو آپ کو امپروو کرنا چاہیے. ادروائز تو وہ پلیئرس کی جو کیریئر ہے ان کا, جو ان کے پلینگ ایئرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے پلیئر تھے, ہمارے بالر تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, ابھی زلمی میں بھی آئے تھے, ان کی بالر تھے ہمارے, ان کی بازو پہ انجری ہوئی تھی. جی احسان اللہ کی. احسان اللہ. جی جی جی. تو احسان اللہ کو میں نے ایک کلب میں دیکھا, یہاں پر کلمہ چوک کے پیچھے کلب تھا, تو وہاں پر بیٹھے تھے, تو ان کو نا وہ لگا ہوا تھا. تو میں وہاں پر کسی ریفرنس سے تھا, تو میں نے وہاں سے ان سے پوچھا, تو انہوں نے مجھے کہا یار پورا کیریئر برباد کر دیا احسان اللہ کا, کہ پی سی بی نے ان کو غلط ٹریٹمنٹ دلوایا آئی تھنک, اور ان کو آئی تھنک کچھ کہا کہ اگر اس بارے میں بات کی کیا, یہ مجھے ڈائریکٹلی ان سے نہیں پتہ چلا, لیکن وہاں پر جو کوچز تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا ہے. تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے کہا مسل انجری مینجمنٹ بھی بولا, انجری پریونشن, تو اس کی مینجمنٹ ہی ہوگی نا کہ انجری آ گئی, اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو غلط مینجمنٹ جب اس کی ہوتی ہے تو پھر آپریشن کروا دیتے ہیں, اور وہ نہیں اگر کارآمد ہوا تو باڈی گئی. احسان اللہ بہت بڑے اچھے بالر تھے ہمارے. جی جی. پیسر تھے بہت تگڑے. جی دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ڈائگنوسس ہوتا ہے. اگر آپ کا ڈائگنوسس غلط ہے تو آپ کی مینجمنٹ بھی غلط ہوگی, کیونکہ اوبیسلی آپ مینجمنٹ اس ڈائگنوسس کے حساب سے کریں گے. تو جہاں تک مجھے میری انفارمیشن ہے, یہ مجھے پتہ لگا ہے, وہ یہ تھا کہ ان کا ڈائگنوسس غلط ہوا. اب غلط ڈائگنوسس کی وجہ سے ان کی غالباً کوئی پری میچور سرجری کروائی گئی, جو کہ سرجری اس وقت شاید نہیں ہونی تھی ان کی, اور سرجری کروانے کے بعد ان کی شاید اس طرح سے ایکسٹینسو ریہیب بھی نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی. تو ایونچولی ہم نے ایک پرومیننٹ قسم کا اور ایک بڑا پاکستان کے لیے جو ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے تھے, اس بالر کو ہم نے لوز کر دیا, کیونکہ احسان اللہ واز ویری کوئک if I'm not جی 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 بہت incorrect, کیونکہ ہی واز بولنگ ایٹ 145 148, تو وہ ہمارے لیے کیسے روز. اچھا, وسیم جونیئر نے بھی 145 ٹچ کیا. جی 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 بالکل 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 کیا, بالکل کیا. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جی جب میں ان سے بات بھی کرتا ہوں, کبھی ان کا فون بھی آتا ہے, میسج بھی ہوتے ہیں ہمارے, تو آئی فیل ویری ہیپی کہ ہم نے ایک ایسا ایسٹ واپس پاکستان کو دیا تاکہ وہ پاکستان کے لیے. ہم لوگ اعظم خان کے لیے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. اعظم خان دوبارہ سے سلم ہو کے, اور بڑا ہی ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ یار اس نے تو, وہ تو چھکوں کا کنگ ہے, اس نے کیا کرنا ہے. تو پیچھے چلیں, ہمیں آئیڈیا تو ہو گیا کہ کون کیا کام ہوم ورک کہاں سے ہو رہا ہے. اچھا, میں اب آپ سے پروگرام کے اختتام کے اوپر آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کی جان, میں کہتا ہے دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف, دھڑکنوں کا وزیر اعظم, یہ تو دلوں کا اسپورٹس مین ہمارا جو ہے وہ بابر اعظم, کنگ بابر. کیا کون سا ڈرامہ چل رہا ہے بابر کا؟ دیکھیے جی, بابر اعظم صرف میں نہیں کہتا, پوری دنیا کہتی ہے کہ ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ بیٹسمین. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں, یہ بات میں نے کافی سارے سینئرز اپنے جو تھے, جو کرکٹ میں سینئرز تھے یا جو اسپورٹس کے لیجنڈز ہوتے ہیں, میں نے ان سے ایک بات سنی اور میں اس بات سے بڑا متفق ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ ایک پہلے بیٹسمین ہوتے ہیں یا بولر ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک کرکٹر بنتے ہیں. یہ دو ٹرمینالوجیز علیحدہ علیحدہ ہیں, کیونکہ یو کین بی اے ویری گڈ بیٹسمین اینڈ یو کین بی اے ویری گڈ بولر, بٹ دیر از نو گارنٹی کہ یو ول بی اے ویری گڈ کرکٹر ایز ویل. ٹھیک ہے, کیونکہ جو کرکٹر بننا ہے یہ ایک لفظ ہے, کہنے کو تو لفظ ہے, ایک کرکٹر ہے یہ, کہ جی آپ اکثر لوگوں کو کہیں گے کہ جی بابر اعظم کون ہے, وہ کہیں گے جی کرکٹر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں کرکٹر جو ہے اس کے لیے ایک کرکٹنگ مائنڈ کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک کرکٹنگ مینٹیلٹی کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک گرومنگ کی ضرورت ہے, اس طرح سے کہ آپ ہر 2-3 سال کے بعد پوری اپنی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اس طرح سے چینج کریں کہ میں نے اگلے 4 سال کے لیے کیسے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایک ہی اسٹریٹجی کو لے کے آپ 10 سال کرکٹ نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جس طرح میں یورپ میں کام کرتا ہوں یا میں امریکہ UK کے اندر ایکسپرٹیز دیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک چیز کو بڑے آرام سے لوگ واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں
کیمراز اتنے سوفسٹیکیٹڈ آ گئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا اسی سے ریلیٹڈ کہ جو ایک بہت بڑا پاکستان کا المیہ ہے جس کی وجہ سے بابر اعظم بھی افیکٹ ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک ایک بھی آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو چھوڑیں, ایک نارمل اسٹینڈرڈ کی اسپورٹ سائنس لیب ایگزسٹ نہیں کرتی. پی سی بی کے پاس بھی نہیں ہے, پی سی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں, اگر یہ کسی اس ملک کے اندر, پورے ملک کے اندر اسپورٹ سائنس لیب ہی نہیں ہے, تو کرکٹرز کا یا کسی بھی پلیئر کا یا کسی بھی اسپورٹس کے ڈومین سے آپ کو لڑکا لے آئیں. ہمارے پاس یہ جو ارشد ہیں آپ کے, یہ جو جیولن تھرو کرتے ہیں, ان کی بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ یہ ساری ٹریننگ باہر کرتے رہے ہیں. شروع میں انہوں نے یہاں کی, اس کے بعد یہ باہر چلے گئے کیونکہ ان کو لگا کہ یہاں پہ تو میرے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو باہر کے لوگ ٹریٹ بھی کرتے رہے, باہر کے لوگ ان کے مطلب کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے رہے. تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بایو مکینیکل لیب ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, جو کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ بالکل ایک معمولی سی انویسٹمنٹ ہے. آپ کے پاس تو ان ہاؤس ہونی چاہیے ایک, تاکہ آپ اپنے ہر پلیئر کو وہاں پہ لے کے جا کے اس کی اسیسمنٹ کریں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو اسی وقت دیکھیں, ان کو ریکٹیفائی کریں تاکہ وہ پلیئر لمبے عرصے کے لیے کھیل سکے. کمنگ بیک ٹو بابر کا جو ایشو جو مجھے نظر آتا ہے, ایک تو وہ یہی ہے کہ وہ ابھی تک شاید کرکٹر نہیں بن سکے. بیٹسمین ہے, وہ بیٹسمین ہے, ہی از اے ویری گڈ بیٹسمین, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ایسے کور ڈرائیو مارتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن جو باہر کی دنیا ہے انہوں نے ان کو اب سمجھ لیا, انہوں نے ان کی بیٹنگ کو سمجھ لیا, انہوں نے ان کے فلاز کو بھی سمجھ لیا, انہوں نے ان کی ڈیفیشنسیز کو بھی سمجھ لیا. اب ان کو پتہ ہے کہ میں نے 5th اسٹمپ سے, ایک فاسٹ بولر جو ہے, جس طرح میں سمجھتا ہوں اس چیز کو, کہ اس کو پتہ ہے میں نے 5th اسٹمپ سے جب بال کو اندر لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے بابر سے کچھ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ بابر کا جو ایک بیٹ اور پیڈ کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ رہے گا, اور وہ اس کی مڈل اسٹمپ یا آف اسٹمپ لے کے چلا جائے گا بال. یہ میں نے بابر کو اس طرح آؤٹ ہوتے بہت اسپین پہ بھی نہیں کھیلی جاتی. اسپین کو تو چھوڑیں, میں تو فاسٹ بولنگ کی بات کروں, اس میں وہ سنا ہے کہ بڑے بہت اچھے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے ان کو بہت اچھے ہیں, ہر چیز میں کئی بار نظر آتی ہیں, کور ڈرائیوز نظر آتی ہیں. ان کا یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے جو کہ بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. میں غالباً ایک کسی انٹرویو میں سن رہا تھا, ہمارے بہت ایک لیجنڈری بیٹسمین محمد یوسف تھے, انہوں نے کہا کہ جی اس کو 5ویں اسٹمپ پہ گیند پھینک کے ان سوئنگر کریں تو یا یہ LBW ہو جائے گا, یا اس کی آف اسٹمپ چلی جائے گی, یا مڈل اسٹمپ چلی جائے گی. اور یہ بات انہوں نے 2-3 سال پہلے کی. بات یہ ہے کہ جو اگر آپ کو پلیئر کو آپ پہلے سے یہ کہہ دیں گے کہ آپ ایک جگہ کے کنگ ہیں, تو انفارچونیٹلی اب کنگ سے اوپر تو کوئی ٹائٹل نہیں ہے. آپ کنگ سے اوپر کیا کہیں گے؟ کنگ 2 کہہ لیں, کنگ 3 کہہ لیں, کنگ 4 کہہ لیں. کنگ تو ایک ہی ہے, کنگ تو ایک ہی ہے, اور وہ بابر ہے. وہ بابر ہے. تو آپ نے جب آلریڈی ان کو کنگ کہہ دیا, تو پھر وہ کنگ جو ہے وہ انہوں نے سمجھ لیا. ہم نے نہیں کہا, ہم نے ICC نے لکھا, جے شاہ نے لکھا. بالکل لکھا ہوگا, بالکل لکھا ہوگا. دیکھیں یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک ٹیکٹیکل بھی. لیکن دیکھیں نواز بھائی, اب جو بابر اعظم کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ جو کرے گا ریکارڈ ہے. ابھی ریسنٹلی ہائی اسکور بنا دیا, اب وہ کچھ بھی کرے گا ریکارڈ ہے. 10-12 سال پڑے ہیں کرکٹ کے. میں اس طرح سے کرکٹ کو دیکھتا ہوں کہ کرکٹ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی, اگر آپ پچھلے 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں پاکستان ٹیم کی, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کن ٹیموں سے ہارا اور کن ٹیموں سے جیتا, ٹھیک ہے, تو آپ کو فوراً ایک اسٹیٹسٹیکل کمپیریزن مل جائے گا. پاکستان ہارتا کن ٹیموں سے ہیں؟ جو ٹیمیں پوری ٹیمیں ہیں, جو ٹیمیں ہیں. کل سری لنکا سے بھی ہارا ہے. چلے میں ویسے بات کروں کہ پاکستان جیتا کن ٹیموں سے ہے؟ جو یا تو B ٹیم ہوتی ہے یا B+C ہوتی ہے. A ٹیم سے نہیں پاکستان جیتتا, کیونکہ جو A ٹیم ہوتی ہے کسی بھی اور ملک کی, وہ عام طور پر پاکستان کو بڑے آرام سے لے جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایک تو یہی جو میں نے آپ کو بات ہے کہ اسپورٹس انجری پریونشن کے لیے اسپورٹ سائنس لیب نہ ہونا, اس طرح کی چیزیں نہ ہونا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا اویلیبل نہ ہونا, کوئی ری ہیب کے اندر کوئی مشینوں کا نہ ہونا, یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اور جو اس کی وجہ سے جو پلیئر ڈیولپ کیا کرتا ہے, پلے ایک سائیکولوجیکل بیریئر ڈیولپ کر جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کو ٹریٹ کرنے والے لوگوں کا نالج لمیٹڈ ہوتا ہے, جب انہوں نے کوئی چیز کی ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا کسی آؤٹ سائڈ ورلڈ کا, کہ کیا وہاں پہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے کسی کے ڈائگنوسس میں اور کسی کے ٹریٹمنٹ میں,
تو وہ پلیئر کے دماغ کے اندر ایک سائیکولوجیکل بیریئر آ جاتا ہے. یہ میں آپ کو میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بھی ٹیم میں کھیل رہے ہیں, ہمارے ایک بڑے پرائم کے پلیئر ہیں, بالر ہیں, تو ان سے کوئی بات ہو رہی تھی تو کہتا ہے یار میں ڈائیو نہیں کرتا, میری لیسٹ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈائیو کروں, انجری ہوگی تو پھر کی کریں گے ٹیم, اس نے پنجابی اسپیکنگ کا کہا ٹیم جو باہر کٹ دیں گے, ٹھیک ہے, پھر ریپیئر کروانے کے لیے ٹائم نہیں ہونا, اتنی دیر میں کسی اور نے میری جگہ لے لینی ہے, اور اس نے اس چکر میں ڈائیو بھی نہیں کرنی, پریکٹس بھی, پھر لازم بات ہے اس کی پریکٹس بھی نہیں کرتے ہوں گے ڈائیو کی. بالکل ایسی ہے. اس کا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا شاہین شاہ افریدی کو ایک انجری ہوئی تھی جی, اب تو میرے خیال اس بات کو 3-3.5 سال ہو گئے. جی جی جی. تو جب انجری ان کو ہوئی اس سے پہلے ہی ان کے کچھ ایشوز تھے جو ٹھیک ہونے والے تھے, جو ریکٹیفائی ہونے والے تھے. ان کے بایو میکینکس کا ایشو تھا, وہ بال کرتے تھے جب تو ان کا ہاتھ پہلے ایسے ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے پیس پہ کام کرنا شروع کیا. ان کے کوچز نے کہا آپ پیس بڑھانی چاہیے, پیس بڑھانے میں یہ بھول گئے, انہوں نے ان کا تھوڑا سا ایکشن چینج کروایا, انہوں نے ان کا ہاتھ ایسے کروایا. ٹھیک ہے, جب ایسے سے ایسے ہاتھ کروائیں گے یا ایسے سے ایسے ہاتھ کروائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کی پوری جو آپ کا یہ جو پیلوس ہے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ بھی چینج کرتی ہے اپنی ڈائریکشن کو. ٹھیک ہے, جب وہ چینج کرے گی ڈائریکشن کو, اور آپ کی جو ٹانگ ہے, کیونکہ وہ ہی واز اے لیفٹ آرمر, ٹھیک ہے, آپ کی یہ لینڈنگ ٹانگ رائٹ ہے جس پہ آپ نے لینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپ نے کوڈیسیپ اور ہیمسٹرنگ, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایکو اسٹرینتھ ہے کہ نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہیمسٹرنگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کاف کی اسٹرینتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا جب پاؤں لینڈ کرتا ہے تو پاؤں لینڈ ایسے بھی کر سکتا ہے, ایسے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس دن خدا نہ خاصا وہ پاؤں آپ کا تھوڑا سا غلط لینڈ کیا تو اسی دن آپ کا یا تو نی کے اندر کوئی لیگامنٹ جائے گا یا آپ کا ہیمسٹرنگ انجری آئی, پھر ان کو انجری آئی انفارچونیٹلی. میں نے اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بتایا 2-3 بار. میں نے ایون اتفاق سے اس زمانے میں یہ لاہور قلندر سے کھیلتے تھے, میں نے لاہور قلندر کو بھی یہ انفارم کیا کہ ان کے تھوڑے سے آپ ایکشن تو چینج کروا رہے ہیں پیس تیز کرنے کے لیے, لیکن یہ ایکشن کروانے کے بعد آپ کو اور کچھ چیزیں بھی کرنی چاہیے جو کہ باہر کے ملک میں کرتے ہیں. ایکشن چینج کروانا از اے ویری نارمل تھنگ ان انگلینڈ ایز ویل, فار ایگزامپل ان آسٹریلیا ایز ویل, وہ کرتے ہیں. آپ سب کو دیکھیں گے, جتنے بالرس کو آپ دیکھیں گے 10 سال پہلے ان کے ایکشن تھوڑے فرق تھے, اب تھوڑے فرق ہے, لیکن وہ ساتھ ان چیزوں پہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں یہ صرف ایکشن چینج کراتے ہیں کہ کوچز جو ہیں وہ خود بالرز ہیں, وہ کوئی ان کی میڈیکل ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, ان کے پاس کوئی نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز سیکھی ہوئی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوچز کیونکہ خود بالرز ہیں اور خود وہ بول کرتے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اس کی پیس تیز کروا دو. آپ کو یاد ہوگا ایون ہمارے بڑے جو لیجنڈری فاسٹ بولر وقار یونس ہیں, ان کو اپنے کیریئر کے آخری کے 3-4 سال میں اسپائن کا فریکچر اسپائن کا فریکچر ہوا کیونکہ ان کا سائڈ ایکشن تھا, ٹھیک ہے, اور وہ پیس اپنی اسی وقت اسی تیز کر رہے تھے, اور شاید اسپائن ان کی اور جو پیلوس ہے وہ تھوڑا سا اس کا بیلنس اس طرح سے نہیں تھا, تو ایونچولی ان کو بھی اسٹریس فریکچر ہوا. اچھا مادھوی, میں آخری سوال کے اوپر آؤں گا کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, تو پاکستان کے اندر جب اب لیجنڈس کی بات ہوتی ہے نا, تو ایک شخص ایسا ہے جس کا ذکر نہ ہو تو کرکٹ ہی بیکار ہے, شعیب اختر. جی, اس شخص نے بھی انجریز کے ساتھ ہی کھیلا. ہم نے ساری عمر یہ دیکھا کہ شعیب اختر بتا رہے ہیں کہ یار میں اپنے شوز کاٹ رہے ہیں, کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں, اور پین. یہ شہین کی جو بات بال کی, تو شعیب اختر نے کہا کہ اگر میں ہوتا نا تو میں اوور کرتا اپنا پورا, اور وہ اکارڈنگ ٹو ہم کہ وہ پین میں بھی اوور کرتے تھے. اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ہمارے ٹائم میں تو جب ہم جوان ہوتے تھے کرکٹ بین تھی پاکستان میں, لیکن جن لوگوں نے دیکھا پہ وہ کہتے جب شعیب اختر بھاگتا تھا تو باقاعدہ آواز آتی تھی اس کے پیروں کی, اکارڈنگ ٹو دیم, یا ان کی پرسیپشن ہے کہ اتنی دہشت ہوتی تھی. تو وہ اس نے بھی تو سروائیو کیا. اگر شعیب اختر کو اچھی میڈیکل فیسلٹیز مل جاتی تو کیا کرتے؟ دیکھیں شعیب جو ہیں وہ ایک بڑے ایکسیپشنل سے ایتھلیٹ ہیں. اگر آپ دیکھیں جو آپ نے باتیں کی کہ وہ اپنی انجریز کے ساتھ کھیلتے رہے, اور انجریز کے باوجود انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا پاکستان کے لیے, کیونکہ ان کی جو ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ مینٹل اسٹرینتھ تھی. اور یہ مینٹل اسٹرینتھ جو ہے یہ ایسے نہیں آتی, اس پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو اس کی پوری ایک سائنس ہے اس کے پیچھے, اس کی ٹیکنیکس ہیں بہت ساری, اس میں امیجنگ ہے, اس میں رول ماڈلنگ ہے, اس میں پیپ ٹاکس ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سائنس ہے جو شعیب اختر نے, آئی ایم شیور کہ انہوں نے جب باہر ہو جاتے تھے, ان کا ایکسپوجر باہر کا تھا, انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں سیکھیں. انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کیا کہ وہ اپنی جو فزیکل ڈیفیشنسی تھی ان کو اوور کم کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ پاسبل ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ, اور شعیب اختر کو آپ دیکھیں تو ہی از اے ویری گرومڈ پرسن ایز ویل. انہوں نے
ہر 2-3 سال کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کیا. میرا جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز ماشاء اللہ دے ارن ویری ویل. اگر آپ پی سی بی کے کانٹریکٹس دیکھیں تو ان کے 6 ملین 7 ملین پر منتھ کے کانٹریکٹس ہیں سب پلیئرس کے. کیٹیگری اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے. اے میں میرا خیال ہے لائک 70 لاکھ روپیہ ان کو پر منتھ ملتا ہے, جس میں شاہین آتے ہیں, بابر آتے ہیں, رضوان آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گرومنگ کا اسپیکٹ کوئی نہیں ہے. مجھے بابر کے اندر گرومنگ ایز اے پرسن بالکل نظر نہیں آتی. وہ 70 لاکھ جا کہاں پر ہے آنیسٹلی نہیں پتہ لگتا. مجھے شاہین کے اندر کوئی گرومنگ نظر نہیں آتی. مجھے شاہین وہی شاہین نظر آتے ہیں. ہاں ہی ہیز فزیکلی ڈیولپڈ پرابلی, بابر ہیز فزیکلی ڈیولپڈ, لیکن ان کے اندر جو ایک جو ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو بیکم اے, جس طرح میں نے بتایا فرام اے بیٹسمین ٹو اے کرکٹر, فرام اے بالر ٹو اے کرکٹر, وہ ٹرانزیشن جو ہے میں نے نہیں دیکھی. ہمارے پرانے لیجنڈس کے اندر, ان کو جو میں لیجنڈری پلیئرس کہتا ہوں, وقار یونس ہیں, وسیم اکرم ہیں, شعیب اختر ہیں, یہ سب لوگ وقت کے ساتھ ساتھ گروم کیا ہے انہوں نے. شاہد آفریدی ہیں, بڑی اچھی اگزامپل ہے. شروع میں آئے تھے تو وہ بالکل تھوڑے سے وہ کہتے ہیں شارٹ ٹیمپرڈ تھے, ہر بال پہ تھوڑا ایسا کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ گروم کیا. اب آپ دیکھیں ہی از ون آف دا بگیسٹ امبیسڈر فار پاکستان کرکٹ ان انٹرنیشنل ارینا. تو بات یہ کہ گرومنگ کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی گرومنگ نہیں کرتا. پی سی بی کے اندر بھی میرا خیال ہے, اور پوری ویسے ہی جنرلی پلیئر جس طرح سے ہے پچھلے 5 سال سے ویسے ہی ہے, صرف وہ اپنی سپورٹس کر رہا ہوتا ہے. شعیب اختر سے ایٹ لیسٹ مینٹل اسٹرینتھ ان کو لینی چاہیے. میں تو بڑا انسپائرڈ ہوں جی شعیب صاحب سے خود بھی, کیونکہ آئی ہیو سین ہم پرفارم ایٹ دا ہائیسٹ لیول ڈسپائٹ ہز انجریز, اور انہوں نے ایسے ایسے پلیئرس کو سفٹ آؤٹ کیا, ایسے پلیئر مطلب انجرڈ کیے, آپ دیکھیں انجرڈ بھی کیا انہوں نے. ایک ہی اوور کے اندر راہل ڈراوڈ جس کو ہم وال کہتے تھے, اور سچن ٹنڈولکر کو کنزیکٹو بالس پہ آؤٹ کیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز کسی طرح سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو سکی ہمارے نئے پلیئرس کے اندر. وہ چیز شاہین میں نہیں آ سکی, وہ نسیم شاہ میں نہیں آ سکی. شاید ان کی جو باڈی کی ڈیفیشنسیز ہیں وہ مینٹل, اگر ان کا مینٹلی اسٹیبل ہو جائیں یہ تو وہ جی اگر ان کی گرومنگ ہو جائے, میں وہی کہتا ہوں نا, اگر یہ مینٹلی گروم کر جائیں اور ان کی اگر مینٹل اسٹرینتھ اور بہتر ہو جائے تو شاید یہ چھوٹی موٹی انجریز جو ہیں. ویسے معذرت کے ساتھ کئی دفعہ اگر کرکٹر کسی محفل میں بیٹھ جائے نا تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نا کسی اسٹیج ڈرامے کے اندر بیٹھے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے گا, دنیا کی بہترین جھکت مارتے ہیں یہ, ہر گندی ماں بہن کی گالی یہ نکالتے ہیں آپس میں کمیونٹی میں جب یہ بیٹھتے ہیں, تو ایک عجیب ہی ماحول ہوتا ہے. اور میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار یہ اسٹارز ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ نو ڈاؤٹ وسیم اکرم ہماری بہت بڑی مثال ہے ان کے لیے. وہ ہر طریقے سے گرومڈ ہے, جغت بھی ان سے اچھی کوئی نہیں مارتا. اور آپ کو موقع محل دیکھ کے چیزیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کہتے ہیں اپروپریٹنس آف سچویشن. لیکن جو یہ نئی بہت ہے نا, یہ تو ختم ہوگی نا کہانی. بابر بھی آپ دیکھیں تو بابر پنجابی اسپیکنگ ہے, میں نہیں کہتا پنجابی ہماری مادری زبان ہے, لیکن بابر کی جو ایک گرومنگ ہے وہ اگر آپ اسے بات کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بابر ہے. اچھا سوال کوئی نہیں کرے گا, وہ ٹپکل ایک مائنڈ سیٹ میں. اچھا میرا آخری سوال ہے اس پروگرام کا کہ پاکستان کے پورے کرکٹ ارینا میں سے کرکٹر کون ہے پھر؟ دیکھیں اس وقت تو میں اگر ایک آدمی کی ایگزامپل دیتا ہوں آج کل کا جو اس وقت جو ہے, پرانا بھی کوئی دے دے, ایک دے دے بس, صرف ایک جو ٹاپ آف دا لائن ہے, صرف ایک پرائم ایگزامپل ہے کرکٹر کی. ایک ہوتا ہے بیٹسمین. کرکٹرز ہمارے اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی دیکھیں تو کرکٹرز کافی سارے ہمارے گزرے ہیں, کافی سارے کرکٹرز گزرے ہیں. ان کی کرکٹنگ مینٹیلٹی بھی تھی. جاوید میاں داد صاحب جو تھے, میرا خیال ہے he was a cricketer and he was a batsman and he was actually a proper sports person. He had a very strategic mind. وہ پورا میچ چلاتے تھے, وہ پورے میچ کھلواتے تھے, وہ پوری سچویشن کو وہ کرتے تھے. اینڈ ہی واز اے مینٹلی ویری اسٹرانگ پرسن, ہی از اے ویری اسٹرانگ نروز بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ تو ساتھ ساتھ بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو مذاق کر رہے ہوتے تھے. اب ایز اے بیٹسمین آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بال جو ہے یہ بڑا مرسیلیس ہوتا ہے, اس کے اندر رحم نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ جیسے ہی آپ کی اگر ویژن اس میں سے ختم ہوتی ہے نا, آپ کو بال نظر آنا بند ہوتا ہے, تو آپ کو صرف آواز آتی ہے کہ آپ کی پیچھے سے بیل اڑ گئی ہے. اتنی تیزی سے یہ اندر آتا ہے اور اتنی تیزی سے ہی موو کرتا ہے, سارا کچھ ہے. اور جاوید میاں صاحب جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ کھیلتے تھے اور ساتھ ہی اس کو کچھ باتیں کرتے تھے, کوئی مذاق کرتے تھے, اور ساتھ ہی پھر دوبارہ ان کا جو کانسنٹریشن کا جو ایبلٹی تھی کانسنٹریٹ کرنے کی, اٹ واز کمپلیٹلی آؤٹ آف دا ورلڈ, میرا اپنا خیال ہے. تو میرے لیے تو ایک بہت بڑا جو نام ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ سم ون ہو واز اے ریئل کرکٹر
وہ جاوید میاں صاحب ٹاپ آف دا لائن. آج کل کے اس دور میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک شعیب ملک ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ان کا ایک اچھا کرکٹنگ مائنڈ بھی ہے. انہوں نے وہ سب چیزیں کی ہیں جو میرا خیال ہے آج کل کے ہمارے سارے کرکٹرز کو پاکستان کے اندر, پاکستانی کرکٹرز کو کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گروم بھی کیا, انہوں نے اپنی فٹنس پہ بھی کام کیا. انجرڈ نہیں ہوا بندہ. ہی ہیز پروبیبلی, مجھے اسٹیٹس کا تو نہیں پتا, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید ان کا اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں ہی ہیز اے لانگیسٹ کیریئر ان پاکستان کرکٹ. نو ڈاؤٹ. میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ شاید 22 یا 23 سال کا ان کا کیریئر اس وقت ہو چکا ہے. کیا بات. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسی کا ہوگا جو سب چیزوں کو, سائنس کو بھی, اسٹریٹجیز کو بھی, مینٹل اسٹرینتھ کو بھی, فزیکل اسٹرینتھ کو بھی, فٹنس کو بھی امپلیمنٹ کرے گا. سیم ایز شاہد افریدی, وہ بھی کبھی انجرڈ نہیں ہوئے. جی وہ انجرڈ نہیں ہوئے, لیکن میرا خیال جو کیریئر کا جو اسپین ہے میرا خیال وہ شعیب ملک صاحب کا لمبا ہے کمپیئر ٹو. دیکھیے کرکٹ کی بات ہو, اگر عمران خان کی بات نہ ہو تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایک جگہ پر. تو عمران خان کو ایز اے کرکٹر کدھر ریٹ کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ہی واز آلسو, آئی وڈ سے ہی واز اے ویری گڈ بولر. بولر کا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی واز اے کائنڈ آف اے میجیشین. وہ بال جس طرح سوئنگ کرتے تھے, عمران خان ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ. وسیم اکرم سچی سوئنگ نہیں, وسیم اکرم کا ایک اپنا ایک وہ تھا, لیکن عمران خان صاحب اس زمانے میں, کیونکہ سرفراز نواز صاحب بھی اس وقت تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑے اچھے سوئنگ بولر تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ہی عمران خان صاحب کو سوئنگ سکھائی تھی سرفراز نواز صاحب نے, کیونکہ وہ بہت بڑی سوئنگ, ہم کہتے ہیں بڑی سوئنگ کرتے والے, وہ بڑی سوئنگ کرنے والے تھے. تو پھر عمران خان صاحب نے وہ سوئنگ ان سے لی اور ان کو اس کو وہ کیا. جہاں تک ایز اے کرکٹر کا سوال ہے تو میرا خیال ہے میں جاوید میاں صاحب کو ان سے اوپر ریٹ کرتا ہوں, ٹاپ آف دا لائن. جی میں جاوید میاں صاحب کو ان سے اوپر ریٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. کوشش کریں گے کہ اس سیشن کو ہم کنٹینیو کریں اور کچھ اور باتیں نکالیں, ادروائز ہم لوگ 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اوپر ہیں ابھی, تو باتیں چلتی رہنی تھی. تو آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.